सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और हमेशा की तरह प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलामुअलैकुम लगारी साहब। नाजरीन, फवाद चौधरी साहब जब तक वजीर इत्तलात रहे तब तक वो अपोजिशन पर बरसते रहे और मुख्तलिफ उमूर में बेजा मुदाखलत भी करते रहे। वजीर आजम को शायद उनकी बेजा मुदाखलत पसंद न आई, उन्होंने उन्हें वजारत इत्तलात से हटाकर वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी बना दिया। लेकिन तब भी हमने देखा कि उनके बयानात में कोई खास कमी नहीं आई, वो किसी न किसी पर बरसते रहे। गुज़िश्ता रोज़ तो हद ही हो गई। एक निजी तकरीब में वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब पर ज़दोकोब किया। इस बारे में ना सिर्फ सहाफ़ी बरादरी ने मजम्मत की बल्कि वज़ीर रेलवे शेख रशीद और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी शदीद मजम्मत की गई। उन्होंने फवाद चौधरी की जानिब से समी इब्राहिम को तशद्दुद का निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की है। लगारी साहब, आपको कोई ऐसा वाक़या याद है कि कभी किसी वज़ीर ने किसी सहाफ़ी को इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने समी इब्राहिम साहब को बनाया? अच्छा, हमने मार्शल दौर देखे हैं। जनरल ज़िया का मार्शल, जनरल याहिया खान का मार्शल, जनरल अपना ज़ियाउल हक का मार्शल, जनरल मुशर्रफ का मार्शल, यानी मार्शल कभी भी किसी दौर में हमारा इस तरह का इंट्रैक्शन तो होता रहा है, लेकिन किसी ने इस तरह से आकर ऐसा रद्दमल दिया हो ये हमने कभी भी नहीं ना सोचा, ना ऐसा ख्याल में आया, ना इस तरह का कोई वाक़या हुआ है। और इंतहाई जब्र के दौर में, मार्शल्ला के जब्र में, उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए या नहीं दिए, अगर उन्होंने हमारे लेकिन उनका जो तर्ज़ अमल था कभी भी इस तरह का नहीं। तो ये जो फवाद चौधरी का तर्ज़ अमल है ये अजीब है। ये इंतहाई ऐसा लगता है कि किसी तहज़ीब में, किसी तहज़ीबी मुआशरे में इनकी तरबियत ही नहीं हुई है। ये लगता ही नहीं है कि एक ऐसे इलाके से, ऐसे खित्ते से, ऐसे जगह से ताल्लुक़ रखते हैं और ऐसे ख़ानदान से जिसमें बड़े लोग रहे हैं। लेकिन ये क्या हैं, ये कैसे हैं और ये किस तरह के सियासी कारकुन हैं। एक तो एक मशहूर है इनकी लोटाक्रेसी, और अब जो है इनका ये कि बरह रास्त बदजुबानी, बदकलामी। इख्तिलाफ़े राय या तनकीद को इस तरह दुश्मनी की हद तक ले जाना किसी भी तौर पर मुनासिब है? नहीं, हमारा एक दूसरे पर हम तनकीद क्यों करते हैं? हम जब एक दूसरे पर तनकीद करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि हमें आपके नुक्ता नज़र से इख्तिलाफ है, नंबर एक। नंबर दो ये कि हम चाहते ये हैं अपने तौर पर कि आपके इस नुक्ता नज़र की इस्लाह हो ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ और अच्छाई की तरफ जाएँ। हो सकता है कि मेरी तनकीद जो है वो उसकी इस्लाह के बायस, उस इस्लाह का सबब बने, या हो सकता है कि उनको मेरी तनकीद से इख्तिलाफ। लेकिन ये कहाँ से निकल आया कि जनाब आप बदकलामी, बदजुबानी पर उतर आएँ और घटिया तरीन तरीके अख्तियार करें। जो तकरीब में हुआ, सही शादी की तकरीब में, एक उनको एक वहम गुमान में नहीं है कि कोई शख्स आएगा और पीछे से आकर हमला कर देगा और ऐसे जैसे किसी इंसानी सोसाइटी में नहीं, किसी जानवर की सोसाइटी में वो पहुँचे हैं समी साहब। समी साहब का कभी ख्याल में भी नहीं रहा होगा क्योंकि शदीद तरीन मुखालिफ भी कोई इस तरह का वाक़या कर सकता है, हमला कर सकता है, चाहे जाए कि एक हुकूमत के फेडरल मिनिस्टर इस तरह से करें। और लगारी साहब, अभी ये खबर हमें मिली है कि उन्होंने ट्वीट किया है फवाद चौधरी साहब ने और कहा है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। नहीं, वो नहीं माफ़ी देखें, उनकी माफ़ी से उनका कोई कद नहीं बढ़ जाएगा, उनकी माफ़ी से उनकी कोई तौकीर नहीं होगी, उनकी माफ़ी से उनको कोई ऐसा नहीं है कि उससे वो समझे जाएंगे कि बड़े बाउसूल आदमी है। साबित हो गया है कि वो किसी भी मनसब के अहल नहीं है। साबित हो गया है कि वो इंसानी मुआशरे में एक इंसानी रवैयों के हामिल शख्स नहीं है। साबित हो गया है कि उनको नुक्ता नज़र से इख्तिलाफ बर्दाश्त नहीं है। साबित हो गया है कि वो एक जमहूरी मुआशरे के फ़र्द नहीं है और जमहूरी मुआशरे में वो पनप नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते, आगे नहीं चल सकते। साबित हो गया है कि वो एक इंतहाई जबर है उनके दिमाग के अंदर, इंतहाई कोई अथॉरिटेरियन किस्म का तर्ज़ अमल है इनका। कोई मुग़ल शहज़ादे हैं
کہ جناب جس طرح سے جس کے ان کو بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو دل میں آتے کر گزرتے، یہ تو ایسا ہے کہ جناب جس کو چاہیں گالیاں دینا شروع کر دیں، جس پر چاہیں حملہ کر دیں. اور سمیع ابراہیم جیسے انتہائی نفیس آدمی، شریف النفس آدمی، کبھی بھی کسی کے ساتھ مخالف ترین شخص کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے انہوں نے کبھی بھی اپنا لہجہ تلخ نہیں کیا، اور کبھی بھی انہوں نے ان کے سامنے تہذیب سے گری ہوئی بات نہیں کبھی بھی نہیں کی. ان کا نام جس سے بھی لے، جس شخص پر بھی تنقید کرتے ہیں وہ انتہائی عزت سے ان کا نام لیتے ہیں اور ویسے ہی بات کرتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوا ہے. اور ان کا فواد چودھری کا بھی نام جب بھی لیا انہوں نے فواد چودھری صاحب کر کے لیا. اس صورتحال کے باوجود جو شخص چھوٹی سی تنقید کو برداشت نہ کر سکتا اور بد کلامی، بد زبانی اور دست درازی پر ٹویٹس کیے تھے سر، وہ آپ کو یاد ہوگا، ذاتیات پر حملے کیے تھے ڈائریکٹلی فواد چودھری. بہت افسوسناک، بہت شرمناک، ناقابل یقین ایسی باتیں لگتی ہیں کہ کیا ایک مہذب معاشرہ ہے، کیا ایک ایسی جمہوری حکومت ہے. یہ بوجھ ہیں. عمران خان آج نہ ہٹائیں ان کو. ہمیں ظاہر ہے ہماری سوسائٹی، ہماری کمیونٹی، ہماری برادری، صحافی برادری مطالبات کر رہی ہے تمام پریس کلبوں میں، اور تمام ہماری جو یونینز ہیں جرنلسٹ کی وہ مطالبہ کر رہی ہے، ہماری فیڈرل جو یونین ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے. اب ٹھیک ہے نہیں ہٹاتے ہیں حکومت، لیکن میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ ریکارڈ پر ہونی چاہیے کہ فواد چودھری اس حکومت پر بوجھ ہیں، اور جتنا عرصہ بھی وہ رہیں گے اپنے منصب پر وہ ایک بوجھ کے طور پر رہیں گے، اور یہ ایک لائبلٹی ہے ان کے اوپر. اور اس لائبلٹی کو جتنی دیر وہ اپنے اوپر رکھتے ہیں وہ ان کے اپنے ہی سوسائٹی میں جو ان کا وقار، ان کی عزت ہے حکومت کی، وہ متاثر ہوگی اور کوئی چیز متاثر نہیں. لیکن لغاری صاحب صحافیوں اور صحافت پر اس طرح کے سرکاری تشدد کے نتائج کیا نکلیں گے؟ کیونکہ صحافی برادری تو شدید مذمت کر رہی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کے معاملات کے نتائج کبھی بھی بہتر نہیں ہوتے، اور ان کی اپنی عزت کم ہوگی. ایک تو یہ کہ جو شخص تشدد کرنے کا ذمہ دار ہے وہ سوسائٹی میں ہمیشہ مطعون رہے گا. ان کے گلے میں سوسائٹی کی طرف سے لعنت کا ایک طوق پڑ گیا ہے، اور جو ہمیشہ کے لیے ہے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو جو مکمل طور پر پرامن اور کسی قسم کا کوئی اشتعال کے بغیر کوئی اشتعال نہیں دلایا، اس کے باوجود وہ آیا تقریب میں اور محض یہ سوچ کر آیا تھا کہ میں جاؤں گا اور سمیع ابراہیم صاحب پر نظر پڑے گی، پھر میں انہیں دیکھوں گا، پھر ان کے قریب جاؤں گا اور میں انہیں ایک مکہ مار دوں گا اور پیٹھ سے جا کر گردن پر مکہ ماروں گا تاکہ وہ اب پلٹ کر جواب نہ دیں اور پھر بھاگ جاؤں گا وہاں سے. یہ سوچ کر آئے تھے، اور یہ نقشہ جو ذہن میں لوگوں نے بنایا وہ کبھی بھی فراموش نہیں ہوگا. یہ جب تک وزیر رہیں گے عمران خان کے گلے پر ایک مصیبت کے طور پر رہیں گے، اور وہ ان کی لائبلٹی کے طور پر رہیں گے، ان کے لیے کسی قسم کے کوئی کارآمد شخص کے طور پر نہیں رہیں گے. اچھا لغاری صاحب، ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ فواد چودھری صاحب نے وہ ٹویٹ نہیں کیا تھا، بلکہ ایک نجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا، چاہے میری وزارت چلی جائے. نہ مانگیں، ہمیں ان کی معافی سے ان کا اپنا قد نہیں بڑھ رہا ہے، نہ ہمارا یہ درد کم ہو رہا ہے، نہ ہمارا اس دکھ سے. کبھی بھی وہ معافی مانگیں گے تب بھی ہمیں جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس سے کم نہیں ہوگی. ہمارے ایک سینئر ساتھی کو، ہمارے ایک سینئر کلیگ کو، بلکہ صحافی برادری کے لیے بہت ہی قابل احترام ہے بطور ایک شریف النفس انسان کے، سمیع صاحب، ہم تلخ کلامی کرتے ہیں، ہمارا لہجہ کبھی تلخ ہوتا ہے، وہ تو بہت نارمل بات کرتے ہیں، انتہائی نارمل، بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات کرتے ہیں، اور ایسے شخص کے اوپر انہوں نے تشدد اور یہی سوچ لیں کہ ابھی آپ اپوزیشن میں نہیں، آپ حکومت میں ہیں، آپ کو تو تنقید برداشت کرنے کی عادت ہونی چاہیے، کیونکہ جب یہ خود اپوزیشن میں تھے تو کتنی تنقید کرتے ہیں. تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے نا، انہوں نے اپنی ذمہ داری سے فرار حاصل کیا اور انہوں نے تنقید کا جواب جو ہے وہ مکے کی صورت میں دیا ہے. تو یہ مکہ ان کے اپنے منہ پر مسلسل ہمیشہ جب تک وہ سیاست میں رہیں گے یہ مکہ ان کو اپنے سر میں لگتا محسوس ہوگا، اپنے چہرے پر لگتا محسوس ہوگا، اپنی گردن پر لگتا محسوس ہوگا. بالکل. ناظرین، آپ کو بتائیں کہ NHA کی جانب سے فیصلہ جاری کیا گیا ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے ٹرکس ہیں ان پر جتنا سامان لوڈ کیا جاتا تھا اب اس سے آدھا سامان لوڈ کر کے وہ جا سکتے ہیں اور اس کے وزن میں کمی کی جائے گی. اس حوالے سے ایک سینئر اینکر کیا کہتے ہیں، پہلے وہ آپ کو سنواتے ہیں. 28 ٹن کا وزن کم کر کے ناظرین 14 ٹن کر دیا جائے گا. لغاری صاحب، پاکستان میں ایک بڑی گاڑیوں پر لادا جانے والا جو سامان ہے وہ اگر کم کر دیا جائے تو اس سے ہمارے بزنس پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، بزنس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں جو موٹر ویز اور ہائی ویز کا حال ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک موٹر وے بنائی گئی ہے، ایک مخصوص وزن تک برداشت کرنے کی صلاحیت ہوگی اس میں. اگر وہ موٹر وے پر آپ
14 टन की जगह पर 28 टन का 14 टन की बजाय 28 टन का मतलब 28,000 किलोग्राम वजन का कोई आप कंटेनर रख देते हैं, कोई वजन रख देते हैं और उस तरह से वो चलता है, तो उसकी लाइफ जो है रोड की वो क्या रह जाती है। लेकिन अगर एक की जगह 2 ट्रक्स चलेंगे तब भी तो रोड खराब होगी। नहीं चलेंगे उतने ही, और ऐसा नहीं है, वो वजन तो उतना ही रहेगा ना। प्रेशर कितना पड़ता है ज़मीन के ऊपर, उस रोड के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो जो है वजन कितना पड़ता है, उससे भी चीज़ होगी। ठीक है कि इस तरह से फ़र्क पड़ेगा और एक की जगह पर 2 ट्रक चलेंगे, लेकिन ज़मीन की बर्दाश्त करने की सलाहियत, उस रोड के बर्दाश्त करने की सलाहियत कितनी है। वो अगर किसी बनाई गई है इस बात के लिए कि उस पर कार चले, और अगर हम उस पर ट्रक चलाएंगे तो अगर हम 2 कारें चलाएं, 3 कारें चलाएं तो वजन तो उतना ही रहेगा ना, रोड तो उतना ही वजन बर्दाश्त करेगी। लेकिन अगर उस पर 5, 4, 6 ट्रक चलाना शुरू कर दें तो ट्रक अपने हिसाब से ज़मीन पर और बोझ जो है उसकी ज़िंदगी को कम करेगा, रोड की ज़िंदगी को। हमें इस बात को पेश नज़र रखना चाहिए कि हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही बहुत पुअर है, और अगर जो बना है, जो नया बना है किसी भी सूरत में, अगर उसके ऊपर हम इजाफी बोझ डालते हैं और ऐसे चीज़ें डालते हैं जिससे उसकी ज़िंदगी कम होती है, और अगर ये जो मोटरवेज़ बनी हैं, अगर तीसरे महीने या चौथे महीने वहाँ पर एक अलग लाइन बन जाए, और हमने देखा था जब कराची से हम हैदराबाद की तरफ जाते थे या सक्खर की तरफ जाते थे, या उससे आगे हम सब्जल कोट की तरफ या रहीम यार खान की तरफ बढ़ते थे, तो मालूम होता था कि जनाब गड्ढे पड़ चुके हैं और कंटेनर्स की वजह से, और रोड जो है वो दब चुका है। अगर ये सूरत हाल और आगे बढ़ती है तो इसको भी पेश नज़र रखना चाहिए और वजन उतना ही रखा जाना चाहिए। लेकिन लगारी साहब, इस मसले का मुस्तकिल हल क्या है? मुस्तकिल हल तो ये है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए अलग बनना चाहिए। मतलब रोड्स आप कह रहे हैं आप वो रोड्स अलग होने चाहिए जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए हों, और वो रोड जो हैं जो पब्लिक के लिए, जिस पर लोग सफ़र करते हैं कोचेस में और बसेस में और कारों में, उनके लिए अलग होना चाहिए। एक तो इस तरह से होता है। लेकिन मैं बहुत सी चीज़ों पर बहुत अफसोस होता है। हम एक ज़माने में गए थे लंदन में, तो लंदन ऑर्बिट में जो रोड चलता है M25 जो लंदन के चारों तरफ है, उस पर हमने देखा था कि ट्रैफिक के उसूल की ऐसी ज़बरदस्त पासदारी होती थी कि 3 मील का रफ्तार से बढ़ा हुआ अगर कोई होता था तो वो चालान हो जाता था। अगर 1 मील भी अगर वो हद रफ्तार से आगे होता था तो उसका जो है वो चालान हो जाता था। अगर कोई ट्रैक से अलग गाड़ी चल रही थी तो उसका चालान हो जाता था। लेकिन मैं पिछले कुछ अरसे में मैं गया हूँ वहाँ पर, तो बहुत ही मैस था ट्रांसपोर्ट, और वहाँ पर जो है वो कारों की जगह पर कंटेनर चल रहे थे। कंटेनर जो है वो रोड के फास्ट ट्रैक पर चल रहे थे, और अपनी रफ्तार से, जो हमारे यहाँ हालत होती है, हमारी जो मोटरवे पुलिस की तारीफ होती थी, उससे बुरी हालत लंदन ऑर्बिट की मैंने देखी है। तो ये सूरत हाल ट्रांसपोर्ट में एक मजमूई तौर पर इन्हितात का मसला ज़रूर है, लेकिन बहरहाल अगर आपने इस सारी सूरत हाल का हल निकालना है तो हल ये है कि जनाब आप जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उनकी रोड अलग बना दें। ठीक है, अपने अगले क्लिप की जाने बढ़ते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म बार बार यही कहा जाता रहा कि वो सरकारी पैसों से नहीं बल्कि अपने पैसों से अपने अखराजात पूरे करते हैं, लेकिन एक एंकर जो आदाद शुमार बता रहे हैं वो मुख्तलिफ हैं। वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में कमी नहीं बल्कि इजाफा हुआ है। लगारी साहब, इमरान खान साहब तो किफ़ायत शारी की बात करते थे, लेकिन जो आदाद शुमार हैं ये तो कोई और ही दास्तान सुना रहे हैं। हाँ, खुद हमें इस पर हैरत है। फिर वो बेचारी भैंसों का क्या कसूर था, उनको बेचकर जो ये अखराजात पूरे करना चाहते थे, जो गाड़ियों को बेचा गया। आपके पास तो फिर मेरे ख्याल मज़ीद गाड़ियों की ज़रूरत पड़ी होगी, आपके पास गैर मुल्की मेहमान आते हैं, उनके लिए कुछ और आपको करना पड़ा होगा। तो अखराजात वज़ीर आज़म हाउस के बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं। लेकिन बड़े क्यों? और बड़े इसलिए कि उन्होंने जो कुछ कहा था गलत कहा था, गलत बयानी की थी, और उन्होंने ये कहा था कि हम 2 आदमियों का स्टाफ रखेंगे। वो नहीं वैसे हुआ है। वो कह रहे थे कि जनाब मैं तो घर ही नहीं लिया है, वो तो ज़ाहिर है आप कहीं घर में तो नहीं रहते हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस है। लगारी साहब, ये भी तो हो सकता है पहले उनको अंदाज़ा ही ना हो कि अखराजात इतने भी हो सकते हैं। नहीं, उनको अंदाज़ा, जब वो कट करना चाहते थे किसने मना किया था आपको कि कट ना करें? नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको ये किसने कहा था कि आप दावा ये करें कि जनाब मैं इतना स्टाफ रखूँगा, इतना स्टाफ नहीं रखूँगा? ये किसने कहा था कि आप अपने आपको? फिर ये क्या कि जनाब मैं अशिया को बेच दूंगा, मैं भैंसें बेच दूंगा और मैं गाड़ियाँ बेच दूंगा। इससे कौन से मकासद हासिल करना चाहते थे?
کیا اسٹیٹ میں نہیں ہوتے ہیں؟ وہ اسٹیٹ کی اونرشپ تھی کہ کسی شخص کی تو نہیں، شخصی طور پر نواز شریف کی گاڑیاں نہیں تھیں، نہ وہ بھینسیں نواز شریف کی تھیں، وہ نواز شریف کے لیے نہیں لی گئی تھیں، وہ وزیر اعظم کے لیے لی گئی تھیں، آپ کو نہیں رکھنی تھیں تو آپ وزیر اعظم ہاؤس کی پراپرٹی میں رہنے دیتے چیزوں کو، آپ نے تو بالکل بولی لگائی، نکال دیا، اور لینے والے جو ہیں وہ بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ جناب نواز شریف کے استعمال کی گاڑیاں بھینسیں تھیں، یہ ہم نے لے لی ہیں اور ہمیں فخر ہے، ہم نے اپنے لیڈر کے استعمال کی چیزیں لی ہیں۔ وہ لینے والے جو تھے وہ تو اور زیادہ پھیل کر چل رہے تھے، اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوا ہے اور قومی خزانے کو کیا فائدہ حاصل ہوا ہے جو آپ نے کرنا چاہتے تھے، اور آپ کی بچت کی اسکیم کا کیا بنا، کفایت شاری کا کیا بنا، وہ تو کچھ بھی نہیں۔ بالکل، اور وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات تو بڑے ہی بڑے ہیں، ساتھ ساتھ ناظرین بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن فیصل وافدہ صاحب ابھی تک عوام کو وہی جھوٹے وعدے اور جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میڈیا مالکان اپنے ورکرز کو روک لیں کیونکہ آنے والے دنوں میں بہت نوکریاں آنے والی ہیں۔ ناظرین ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے جو کلپ ہمیں چلانا تھا وہ نہیں چلا بلکہ دوسرا کلپ چل گیا۔ لغاری صاحب اس پر بھی بات کرتے ہیں، کیا حکومت یہ کمیشن بنا پائے گی جس کمیشن کا ذکر وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے، اور اس کے کیا نتائج حاصل ہو سکیں گے؟ نیب جو بنا رکھا ہے اب اس کے بعد ایک اور نیب بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا، آپ کے پاس پہلے تھا ایک ادارہ اینٹی کرپشن کا، پھر اس کے اوپر آپ نے ایک اور ادارہ بنایا احتساب کا، پھر احتساب کے بعد احتساب بیورو بنایا گیا، پھر آپ نے نیب بنایا، اور نیب بنانے کے بعد احتساب سیل بنایا، پھر آپ نے نیب بنایا، نیب کے بعد آپ ایک کمیشن بنانے جا رہے ہیں۔ تو آپ دودھ کے گلاس کی رکھوالی پر پہلے ایک آدمی رکھ رہے ہیں، پھر دوسرا رکھیں، دوسرے پر تیسرا، تیسرے کی چوری پکڑنے کے لیے چوتھا، چوتھے کی چوری پکڑنے کے لیے پانچواں، یہ سارے کے سارے آپ رکھوالے بڑھاتے جائیں گے اور دودھ کے اسی گلاس کی حفاظت ہو رہی ہوگی، آخر میں پتہ چلے گا کہ دودھ پھر بھی نہیں بچا۔ آپ یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں، کر لیں، لیکن آپ کریں گے کیسے؟ کمیشن کے ہوا میں بنائیں گے، خلا میں بنائیں گے، پارلیمنٹ میں نہیں لے جائیں گے اور پارلیمنٹ سے منظور نہیں کرائیں گے۔ آپ نے لیجسلیشن کے ابھی آغاز تک نہیں کیا ہے، کوئی آپ نے بجٹ منظور کروائے ہیں، وہ جس طرح سے آپ نے بلڈوز کر کے بجٹ منظور کریں، اس بجٹ کی منظوری کے وقت صرف آپ کے پاس ایک راستہ ہوگا کہ آپ بلڈوز کریں۔ اچھا، اگر بلڈوز نہیں کرتے ہیں، سینٹ میں جا کر یہ معاملات آتے ہیں، چونکہ سینٹ میں اس کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے، وہ ڈیبیٹ کر سکتا ہے، پہلے تو ڈیبیٹ بھی نہیں کر سکتا تھا، آپ سینٹ ڈیبیٹ کر سکتا ہے، اس لیے تو آپ یہ ٹریجری آپ کا بل تو منظور ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اس کمیشن کے بنانے کے لیے جب آپ سینٹ میں جائیں گے، آپ تو اقلیت میں ہیں، تو آپ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ آپ کس طرح سے جا کر قانون پاس کریں گے؟ قانون پاس ہی نہیں کرا سکتے۔ یہ پہلی حکومت ہے جس نے اب تک کوئی قانون پاس نہیں کرایا ہے، اور ان کے پاس اتنی صلاحیت کار نہیں ہے، یہ انگیج نہیں کرتے ہیں، یہ اپوزیشن کو جو ہے کونے سے لگا کر رکھے ہوئے ہیں اور اپوزیشن کو دیوار سے لگایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں، جن کی اپنی یہ پوزیشن ہے کہ کوئی ایک بل منظور نہیں کرا سکے ہیں سوائے ٹریجری بل کو بلڈوز کر کے منظور کرانے کے، تو کیسے منظور کریں؟ لیکن لغاری صاحب کیا حکومت اس طرح کا کمیشن بنا کر صرف اپوزیشن کو ہراساں کرنا چاہتی ہے یا پھر واقعی ان کا احتساب جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے؟ نہیں، احتساب تو نیت کرتی ہے نا، کمیشن تھوڑی کرتے ہیں، احتساب کرتی ہے نیت۔ آپ کے پاس نیت ہو، انٹینشن ہو اور اکراس دا بورڈ ہو، یہ نہیں ہے کہ جناب وہ ہم نے فلاں کا جو ہے شیر پکڑ لیا ہے اور ساتھ میں ایک بکری بھی پکڑ لی، ہم نے کہا کہ جی دیکھیں ہم ادھر بھی پکڑ رہے ہیں ادھر بھی پکڑ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اکراس دا بورڈ آپ کو احتساب کا عمل ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے منسٹرز کے ریفرنسز دائر ہو جائیں اور وہ پکڑے نہ جائیں، اور وہ جو ہمارے ملک کے محتسب بیٹھے ہوئے ہیں، محتسب اعلیٰ ایک متعصب قسم کے، اور اگر وہ بیٹھ کر کاروائیاں کرتے رہیں اور اپوزیشن کے وارنٹ نکالتے رہیں اور ان کے وارنٹ پر دستخط کرتے رہیں، مشین چل رہی ہو دستخط کرنے کی کہ جناب یہ اپوزیشن کو گرفتار کر لیا جائے اور جو ہے وزیروں کو اس لیے بچا دے کہ حکومت گر جائے گی، یہ کنسیڈریشن ہو اور اس طرح کا وہ ذہن میں سوال پہلے سے موجود ہو کہ حکومت گر جائے گی، تو آپ کا یہ کام ہے۔ اگر اس طرح سے چیزیں بنانی تو بناتے رہیں، آپ کرتے رہیں، آپ جو چاہیں کریں جناب۔ بالکل ٹھیک ہے لغاری صاحب، ہمیں یہاں پر بریک کی جانب بڑھنا ہے، جب واپس آئیں گے تو سیاسی منظرنامے پر ایک نظر ڈالیں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے دوسرے روز خطاب کیا اور اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ تنازعات کے خاتمے کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ لغاری صاحب اس بیان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ اس ریجن کے اندر جو بھی
تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں، اس ریجن کے لوگ ہی اس کو حل کر سکتے ہیں۔ کوئی 7 سمندر پار سے آ کر حل کرے گا تو اس کا اپنا اینگل ہوگا، اپنا زاویہ نگاہ ہوگا اور اپنا ہی مفاد ہوگا پیش نظر۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں اس ریجن کے علاقے کی ممالک موجود ہیں، چین موجود ہے، روس موجود ہے، بھارت موجود ہے، پاکستان موجود ہے اور سینٹرل ایشیا کی ریاستیں موجود ہیں، یہ سارے مل کر، ترکی موجود ہے، یہ ملک اس شنگھائی تعاون تنظیم کے ممالک مل کر یہاں کے علاقائی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ عمران خان نے بہت ریلیونٹ بات کی ہے، میرے خیال میں یہاں کے مسائل مقامی طور پر حل ہونے چاہیے، چونکہ یہاں پر دنیا کی بڑی اکنامک پاور چائنا بھی موجود ہے اور ایک بڑی جو ہے وہ ملٹری پاور ہے روس، وہ بھی موجود ہے، تو ان دونوں کے ہوتے ہوئے مسائل کو یہاں مقامی انہوں نے وائٹ کالر کرائم کے خاتمے کے لیے بھی تنظیم کو اقدامات کرنے کا کہا ہے۔ میرے خیال ہے اس طرح کا ہمیں سوچنا ہوگا کہ وائٹ کالر کرائم کا اگر انٹرنیشنل امپیکٹ پڑ رہا ہے تو آپ کی سوسائٹی پر پڑ رہا ہے اور آپ کی سوسائٹی اس سے متاثر ہو رہی ہے، اگر انٹرنیشنل امپیکٹ بھی اس کے اوپر پڑ رہا ہے تو پھر آپ کو انٹرنیشنل میکنزم بنانا پڑے گا اس سے، یعنی فرض کریں کہ کسی ملک کی اکنامی کو اسمگلنگ متاثر کر رہی ہے تو وائٹ کالر کرائم ہے، اگر منشیات کا استعمال کر رہا ہے متاثر تو وہ بھی ایک اس طرح کا کرائم ہے، اگر چوری کر رہی ہے، ٹیکس چوری کر رہی ہے، ٹیرف کے اندر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے اور اس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کو بھی اگر یہ کوئی اپنا ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ریجنل پولیس سسٹم بنایا جائے اور وہ جا کر چیزوں کو ٹھیک کرے، لیکن اگر ایسے ریگولیشنز بنا دیے جائیں کہ اس طرح کے جرائم کو روکا جائے تو ایک بڑی بات ہوگی۔ صحیح۔ اچھا لغاری صاحب، العزیزیہ ریفرنس میں نیب نے نواز شریف کی سزا درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا ہے اور سزا معطلی کی درخواست کی مخالفت کی ہے۔ نیب خاصا ایکشن میں دکھائی دے رہا ہے، ریسنٹلی جس طرح گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ نیب کے بہت سے اقدامات اگر ٹھیک بھی ہوں گے تب بھی یہ متنازع سمجھے جائیں گے، چونکہ موجودہ چیئرمین نیب کی اپنی انٹیگریٹی ان کویسچن ہے، ان کے اپنے جو ہم ایتھکس کو بہت زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں، ہم مورل گراؤنڈز کو بہت زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں، ہم اخلاقیات کو، سوسائٹی کی مروجہ اخلاقیات کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں، ہم مسلمات کو، طے شدہ مسلمات کو جو ہے ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں، پوری سوسائٹی اس کو اہمیت دیتی ہے۔ اگر پامال ہو رہی ہوں گی ہماری اخلاقیات تو پھر ہمارا کویسچن برقرار رہے گا کہ جناب آپ ہیں کون، پہلے اپنی صفائی دیں پھر اس کے بعد آپ دوسرے سے صفائی لیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا لغاری صاحب، بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ وفاق صوبوں کے وسائل پر ڈاکے ڈال رہا ہے، 600 ارب کا بجٹ ہوتا تھا جو کہ اب 220 ارب کر دیا گیا ہے، اس پر آپ کیا؟ میرے خیال میں بہت برا ہوا ہے، بہت سی چیزوں میں بہت برا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو صوبے ہیں اپنے NFC سے خاص پرسنٹیج جو ہے وہ فاٹا کے لیے مختص کریں۔ فاٹا ہے اب حصہ KP کا، خیبر پختونخوا کا، یعنی تمام جو اپنے وسائل ہیں ان کے جو وفاق سے ملتے ہیں ان کی ایک خاص رقم جو ہے وہ اس کو دی جائے۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ فاٹا کی لگ بھگ آدھی آبادی کراچی میں رہتی ہے، تو سارے کے سب کو مل کر تو کراچی کی مدد، سندھ کی مدد کرنی چاہیے اور وہ بجٹ سندھ کے پاس آنا چاہیے، اس لیے کہ آبادی کا انتقال یہاں ہوا ہے، آبادی کا پریشر یہاں ہوا ہے، آپ اس کو کم کرنے کی بات نہیں کرتے۔ وزیر اعظم آتے ہیں اور ان کو یعنی اور تو اور جو الیگل امیگرینٹس برمی بنگالی قسم کے ہیں ان کو بھی یہ جو ہے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ان کو بھی وہ شہریت کا وہ ہونا چاہیے، ان کو بھی کارڈ جاری ہونے چاہیے۔ تو اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا، آپ کسی کو نیشنلٹی کے لیے آپ جمعہ بازار تو نہیں لگا سکتے کہ آئیں جی پاکستان کی نیشنلٹی آپ کو مل رہی ہے، آپ اس طرح کریں، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہرحال حکومت کو سارے اقدامات کو اچھی طرح سے دیکھ بھال۔ لغاری صاحب 600 ارب کا بجٹ اگر 220 ارب کر دیا تو اس سے پنجاب پہ پنجاب تو مطلب ہمیں شکایت ہوتی تھی کہ سارا بجٹ پنجاب کے لیے مختص ہو گیا، اگر آپ پنجاب کو ڈپرائیو کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پنجاب کے وہ علاقے جہاں پہلے کبھی خرچ نہیں ہوا اب پھر مزید ایسا ہوگا کہ ان پر کچھ خرچ نہیں ہو سکے گا۔ میں راجن پور سے ہوں، جو سب سے پنجاب میں بالکل انتہائی پسماندہ جو ہے علاقہ ہے، وہاں پر حکومت الگ لوٹتی ہے، مقامی جاگیردار الگ لوٹتے ہیں، ڈاکو الگ لوٹتے ہیں اور گروپ چھوٹو گینگ جیسے لوگ الگ لوٹتے ہیں، پھر چھوٹو گینگ کے خلاف کارروائی کے نام پر ہر سال اپریل میں اور مئی میں کارروائیاں ہوتی ہیں، اس لیے ہوتی ہیں کہ وہاں پر لوگ جو فصلیں کاشت کرتی ہیں ان فصلوں کو لوٹ کر حکومت اور پولیس لے جاتی ہے، یہ ساری کارروائیاں ہوتی ہیں
تو اور پھر یہ کہ ان کو نہیں ملے گا، جب آپ بجٹ میں ایلوکیشن سے کم کر دیں گے تو ان علاقوں کو کیا ملے گا، وہاں تو ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکے گی۔ اچھا لغاری صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو دعوت دی ہے، کل 1:30 بجے وہ رائے ونڈ جائیں گے۔ اب یہ جو تحریک چلانے کی بات کی گئی تھی اپوزیشن کی جانب سے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی لگتی ہے یہ ملاقات؟ میرے خیال میں ایک تجربہ پہلے ہوا تھا، پہلے MRD بنی تھی، پھر ARD بنی تھی، اور ARD نے ایک بڑا پازیٹیو رول بھی ادا کیا تھا پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے ضمن میں۔ اور اب اگر کوئی اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنتا ہے، اگر کوئی اپوزیشن بیٹھ کر ایک کنسنسس کی طرف جاتی ہے کہ یہاں پر اور کچھ نہ کریں، یہ نہیں ہے کہ ڈیریل کیا جائے یا حکومت کو ختم کیا جائے یا پارلیمنٹ کو کے خاتمے کی بات کی جائے، اگر آپ راہ راست پر رکھنے کے لیے حکومت کے لیے کسی بھی قسم کا ایک پریشر اسٹیبلش کرتے ہیں، پریشر بنا لیتے ہیں، تو ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ اچھا لغاری صاحب، پنجاب کے بجٹ کی تو ہم نے بات کی، سندھ کا جو بجٹ مختص کیا گیا ہے آپ کے خیال میں کافی ہوگا سندھ کے لیے؟ مطلب یہ ہے کہ جس حساب سے آپ کے ڈالر کی قیمت بڑھی ہے اور پاکستانی روپے کی قیمت کم ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں تو آپ کے مجموعی طور پر بجٹ جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ آپ کے لیے مسائل پیدا کریں گے، اور وہ یہ اس سے بجائے کہ لوگ بہت امید لگا لیں تو وہ امید نہیں لگائی جا سکتی ہے، چیزوں کی مہنگائی بڑھے گی، مشکلات بڑھیں گی لوگوں کے، اور جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی آدھی آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے، اور مزید آبادی کی ایک بڑی آبادی کا بڑا حصہ مزید غربت کی لکیر پر جانے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ وہ لوگ جو 3 وقت کھانا کھا سکتے تھے اور اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ان کے اپنے اسکولوں میں بھیج سکتے تھے، اب انہیں اپنے بچوں کو اسکولوں سے ڈراپ کرنا پڑے گا، یا کھانا کم کرنا پڑے گا، یا اپنے وسائل کو کم کرنا پڑے گا۔ یہ بڑے مسائل سامنے آ رہے ہیں جو پاکستانی سیاست کی اور پاکستانی معیشت کی باتوں کو سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو ضرور سمجھتے ہیں کہ پولرائزیشن بڑھ رہی ہے اور حکومت کی طرف سے عوام میں مایوسی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور جو بہت کسی بھی صورت میں بڑے ریئیکشن کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ لغاری صاحب، یہ تو بات کرتے تھے کہ عوام دوست بجٹ پیش کریں گے، لیکن جس طرح سے بجٹ آیا ہے عوام کی تو امیدوں پہ پانی پھر گیا ہے۔ عوام دوست نہیں بلکہ عوام دشمن بجٹ، عوام دوست بجٹ ہوا ہے کہ ان لوگوں کو جو پہلے سے کروڑ پتی ہیں، پہلے سے ارب پتی ہیں، ان کو سبسڈیز دی جائیں، جن کے پاس ذخائر رکھے ہوئے ہیں چینی کے، ان کو سبسڈی دی جائے، اور ایک ہی جھٹکے میں سارے خرچے نکال لیے جائیں۔ آپ کنگ آف شوگر کون ہے پاکستان کے اندر، یہ سب کو پتہ ہے، اور اگر ان کو آپ سبسڈی دیں گے، آپ پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو 1 روپے کی سبسڈی دینے کو تیار نہیں ہے، اور جن کے پاس اربوں روپے کے ویسے ہی وسائل ہیں، اور اگر ان کو آپ اربوں روپے کی سبسڈی دیں گے، پاکستان یہاں پر کراچی میں جو آپ جا کر انویسٹ کرتے ہیں اس میں چیمبرز میں، تو اگر اپنا اسٹاک ایکسچینج میں اگر آپ جا کر سبسیڈائز کرتے ہیں یا لوگوں کو وہاں پر جا کر آپ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو، عام آدمی کو، کامنر کو کوئی ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے۔ امیروں کو مزید امیر کرو، غریبوں کو مزید غریب کرو، یہ حکومت کی پالیسی۔ اچھا لغاری صاحب، کل انٹر بینک میں امریکی ڈالر 2 روپے 25 پیسے پھر سے مہنگا ہو گیا، 155 روپے سے کا ہو گیا۔ اب یہ جو روپے کی قدر مسلسل گر رہی ہے، اس کو کس طرح مستحکم کیا جائے؟ ہم ہر ہفتے کے اختتام پر جب آتے ہیں تو پاکستان کا ڈالر کچھ اور خراب ہو چکا ہوتا ہے، پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں کچھ اور اپنی اوقات، اپنی قیمت کھو چکا ہوتا ہے۔ یہ حکومت کی پالیسی ہے، اور وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں، مشیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈالر کو کسی سطح پر روک نہیں سکتے، اس لیے کہ ڈالر والوں کی طرف سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کی طرف سے نہیں بیٹھے، پاکستان کے روپے کی طرف سے نہیں بیٹھے ہیں۔ یہ ٹیم کس کی ٹیم ہے؟ وزیر خزانہ کون ہے؟ اسٹیٹ بینک کے گورنر کون ہیں؟ پاکستان میں جن لوگوں نے ہماری مقدر کے فیصلے کرنے ہیں وہ کس کے ہیں؟ وہ ملازم کس کے ہیں؟ وہ IMF کی طرف سے آئے ہیں، وہ ورلڈ بینک کی طرف سے آئے ہیں، وہ ہماری طرف سے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارا خیال نہیں رکھیں گے۔ اور اس حکومت نے جو ہمیشہ کہتی تھی کہ ہم امریکہ کے ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ہم امریکہ سے فلاں نہیں کریں گے، اور ہم امریکہ کی جنگ نہیں لڑیں گے، ہم اپنی جنگ، اپنے پاکستان کے عوام کی جنگ، امریکی کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ امریکی مفادات کی جنگ پاکستان کے عوام کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ بالکل۔ چل لغاری صاحب، تھوڑی موسم کی بھی بات کرتے ہیں۔ شہر کا 38.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، گرمی بہت بڑھ گئی ہے۔ یہ آپ 38 پر ہمیں فریادیں ہو رہی ہیں ہماری، اور وہاں نواب شاہ میں 48 اور جیکوب آباد میں 50 سے اوپر چلا جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ بجلی نہیں ہوتی ہے۔
وہاں پر پانی کنویں سے بھی گرم نکلتا ہے، وہاں پائپ اگر آپ ہینڈ پمپ کو اگر چلاتے ہیں اس سے بھی پانی گرم نکلتا ہے، پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے برف تک موجود نہیں ہوتی ہے، تو ٹمپریچر وہاں پر اتنا شدید ہوتا ہے۔ باقی اندرون سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، یہ ہمارا دنیا کا ہاٹسٹ زون ہے، سبی ہے، جیکو آباد ہے، نصیر آباد ہے، جعفر آباد ہے، راجن پور ہے اور ڈی جی خان ہے، یہ سارے کے سارے علاقے جو ہیں یہ گرم ترین علاقے، دنیا کے گرم ترین علاقوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ یہاں ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے، ظاہر ہے ہم کراچی بھی اگر 38 تک پہ جائیں تو ہماری جان نکلنے لگتی ہے، اور سمندر سے ہواؤں کا جو رخ ہوتا تھا وہ کم ہو گیا ہے، ہائی رائزز بن رہی ہیں، شہروں میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارا کلائمیٹ چینج کر رہی ہیں اور اس سے ہم متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ میں نہیں آتا، یعنی جنریٹر پر خرچ کر سکتے ہیں، پیٹرول لگا کر ہم جنریٹر چلا سکتے ہیں، اس سے بجلی ہم بنا سکتے ہیں، اگر ہم ڈائریکٹ بجلی پر ہی چلے رہے ہیں اور اگر وہ سارے اخراجات تو لوگوں کی جیب سے نکالے جا رہے ہیں، کئی طریقے سے نکالے جا رہے ہیں، جاؤ جنریٹر خریدو، جاؤ یو پی ایس خریدو، جاؤ جو ہے وہ پیٹرول لے کر ڈالو، جاؤ گیس سے جو ہے اپنا جنریٹر چلاؤ، خود بجلی بناؤ اور بجلی کا بل الگ دو، یہ سارا کچھ بھی ہے۔ بالکل، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لغاری صاحب، پروگرام کا اینڈ ہم ایک بہت ہی اچھی اور اس سے کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس میں پاکستانی نغمے کی گونج ہوئی، وہ کلپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔ لغاری صاحب، لا کامنٹ۔ ظاہر ہے اتنا بڑا نغمہ اپنے میں نے تو بوڑھے خون کو گرما دیا ہے، ظاہر ہے یہ بہت ہی جوش کر دیتا ہے آدمی کو، اور وطن کی بات ہو تو پھر کیا کہنے، اور یہ ہمارا وطن ہمارا ہے اور ہم ہی اس کے پاس باں ہیں، بالکل، اور ہمارے بچے ہی اس کے پاس باں۔ بالکل، بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے نذیر لغاری اور مہوش تبسم کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔